प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश कर रहे हैं Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे, महाराष्ट्र। रूह अफ़ज़ा, ड्रिंक ऑफ इंडिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पूना, महाराष्ट्र, जो कि अपने हज उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर हैं। और रूह अफ़ज़ा, जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे, ज़ायक़ेदार शादाब हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट, हैदराबाद। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मौजू है रमज़ान में दुआ मग़फ़िरत और उसका मकसद। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए मौलाना मुफ्ती हाफ़िज़ सैयद अनवारुल्लाह क़ादरी निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो आपके पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात भी देंगे। हज़रत मौलाना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। और साथ ही हमदनात सुनाने की सआदत हासिल करेंगे मारूफ नात ख्वाह सैयद अबू बकर जाफ़र क़ादरी। जनाब, आपका भी इस्तकबाल है प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमद बारी ताला से। सैयद अबू बकर जाफ़र क़ादरी से दरख्वास्त है कि हमद बारी ताला पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हूँ बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा। मैं हूँ उसका, वो है मेरा। वो है मेरा, जिसने बनाया और पाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई ना उसका हमता है, कोई ना उसका हमता है। एक ही सब की सुनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, क़ल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ ابوبکر جعفر صاحب. مولانا سے درخواست سے پہلے ایک دو کالرز کافی انتظار کر رہے ہیں پروگرام کی شروعات سے پہلے، ان کو شامل کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا سوال بھی وہی ہو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، گنٹور سے. جی گنٹور سے بات کر. گنٹور سے. جی جی بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جی رکعت باندھ کر پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پوری نماز پوری کر دیے، تو جی. باقی کے 2 رکعت کیسا پڑھنا ٹھیک. ذرا معلوم کراؤ. جی اچھی بات ہے. اور ایک سوال، جی حج کو جا کر عورتیں سر کو بنتے نا ہوں احرام کا کپڑا، ہوں وہ آپ حج سے آنے کے بعد وہ کپڑے کو کیا کرنا اچھا. ذرا معلوم کرا. اور ایک سوال ہے، بولنا. جی جی بتائیں بتائیں آرام سے. جی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ای الشفا، یہ دعا مریض کے پاس جا کر دم کرنا بولے مفتی صاحب. ٹھیک. کیا ہم بھی پڑھ کر دم کر لے سکتے ہیں؟ اچھا. اگر طبیعت اچھی نہیں تو جی 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 پڑھ کر دم کر لے سکتے کیا؟ چلیے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بالکل اچھی بات. السلام انشاءاللہ. بے حد شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا. تو مولانا ایک اور کالر ہیں، چلیے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کافی دیر سے انتظار کریں. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ جی میں وارث منصوری بول رہا ہوں ریوا سے. جناب بتائیں. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. جی جی میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ جیسے جی. کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی اس سمے جو پشو پیش دنیا میں چل رہا ہے منظر، جی تو مسلمانوں کے لیے یہ جو دنیا ہے تنگ کر دی گئی ہے ہوں اور کافر کے لیے کھلا آزادی مل گئی ہے. ٹھیک تو اس کا کیا لب و لباب ہے، پشو پیش ہے؟ ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو. جی شکریہ. بے حد شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا. جی ہلو، ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں، لگاتار کالر لائن پر ہیں، انتظار کریں ہمارا. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ کرناٹک ہوبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں. جی رضا صاحب بتائیں. مجھے نیند نہیں ہوشیار ہوئی، بغیر سحری کے روزہ ہوں، روزہ ہو جائے گا کیا؟ یہ مسئلہ پوچھنا ہے. دوسری بات، ایک نعت پاک کی فرمائش ہے. جی خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. یہ نعت پاک کی فرمائش ہے. انشاءاللہ رضا صاحب ضرور. بے حد شکریہ، آپ نے کال کیا. کرناٹک سے ریگولر کالر ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کرتے اور دیکھتے ہیں. مولانا چلیے آگے بڑھنے سے پہلے لگتا ہے کالرز کی لائن لگی ہے، اب کالرز کو شامل کر ہی لیتے ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اڑیسہ سے کینا بیگم بول رہی کینا ہوں. بیگم. جی 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 مفتی صاحب کو میرا سلام، آپ لوگ کو میرے سلام. جی آج رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی. اور میرے مفتی صاحب سے میرا سوال ہے جی جو کہ میں رمضان کا روزہ رکھتی ہوں اور مجھے ڈائبٹیز بھی ذرا بڑھ گیا ہے، پھر بھی میں روزہ رکھتی ہوں، روزہ نہیں چھوڑوں گی. اور ہڈی میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کمر کے ہڈی میں. جی اور میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں، جھک نہیں پاتی، گھٹنوں میں سب ہوتی ہے. تو روزے کے حالت میں جو موو اسپرے کرتے ہیں، موو لگاتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا مفتی صاحب ذرا ضرور. اس پر روشنی ڈالیے. یقینا جی، آپ ڈاکٹر سے بات کی تھی، آپ کے تمام تفصیلات بتائے آپ نے. ڈاکٹر کو کیا مشورہ دیا آپ کو؟ روزہ رہنا چاہیے؟ کیا کنڈیشن ہے آپ کی؟ جی میں تو نارمل تھا، اب بہت دن سے ٹیسٹ نہیں ہوا تھا. اب گلوکومیٹر سے میں ٹیسٹ کری تو زیادہ لگتا ہے. ٹھیک. اور تو روزہ آرام سے ہو رہا ہے آپ کا؟ تو کوئی تکلیف پریشانی روزے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. چلیے کوئی ڈاکٹر بولتے ہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی بولتے نہیں کوئی بات نہیں، روزہ رکھنا اچھا ہے. ٹھیک ٹھیک. جی چلیے بتاتے ہیں دعا ہے، انشاءاللہ. آپ لوگ کا دعا ہے، دعا کرتے ہیں
اللہ آپ کی اور باقی روزہ ٹھیک ٹھاک سے گزر جائے. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے ٹھیک, بے حد شکریہ, بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. کوئی اور کالر ہیں تو چلیے ان کو بھی شامل کر لیں. ہلو ہلو ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حمید صاحب بات کر رہے ہیں جبل پور سے. جی السلام علیکم. السلام جناب محترم. اللہ پاک آپ پہ نعمت رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ساری دنیا کی آخرت بلاتے سے محفوظ فرمائے آپ لوگ. آمین آمین آمین. جی حضرت فرمائیں. بس میرا دو ہی سوال ہیں. جی. اب جیسا جو پڑھتا ہوں تو میں آپ کے سامنے جی عرض کر دیتا ہوں. صاحب میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں, گنہگار خطاکار ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے حق میں بھی دعا کیجیے. جی جی. اور جو پڑھتا ہوں بس تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں. مولانا سن رہے ہیں, بتائیے. جی جی مولانا سن رہے ہیں, بتائیے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لیست توبۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیست توبۃ للذین یعملون السیئات. جی ایک آیت ہو گئی. ولا تکونوا بسم اللہ الرحمن ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. یہ دوسری بس. جی چلیے انشاءاللہ بتاتے ہیں ترجمے کے ساتھ آپ کو. جی اور کچھ جاننا ہے؟ یہ حضرت یاد آتا ہے کہ اپنے نمازی میں یہ اپنا کیا بولتے ہیں, دیکھو بھول گیا شیطان بدلا. چلیے بعد میں بول لوں گا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کریے کال. آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ کا اپنا چینل ہے, انشاءاللہ لوٹتے ہیں. تو ایک پروگرام کے آغاز پر میں مولانا سے درخواست کروں گا بہت اختصار سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس پر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. مغفرت اور اس کا مقصد. بریک پہ جانا ہے. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. جی آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ناظرین و ناظرات کے لیے اور یہاں موجود سب حضرات کے لیے سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا موضوع یہ ہے کہ دعائے مغفرت اور اس کا مقصد. دعائے مغفرت کا مقصد تو ظاہر سی بات ہے, دعا کرنے والا خود مقصد اپنے اندر رکھتا ہے کہ کس وجہ سے دعا کی جا رہی ہے, لیکن کیا مقصد ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور دعائے مغفرت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرنا اور اپنی عیب پوشی اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے دعا کرنا. یہ دعائے مغفرت ہے. دعائے مغفرت کی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو گناہ کرنے کی وجہ سے. جی تو یہ گناہ اور مغفرت یہ دو موضوعات کو انشاءاللہ ملاتے ہوئے کچھ ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. جی بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے کچھ سوال ہوں تو ضرور ٹی وی اسکرین پر نمبر اسکرول ہو رہا ہے اس پر کال کریں اور بات کر سکتے ہیں. یہاں رکیں گے ایک وقفے کے لیے, وقفے کے بعد فوراً حاضر ہوں گے. ناظرین پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. 5 کالرز کے ہمیں جواب دینا ہے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے جواب دیے جائیں گے. پھر کالر بھی ابھی لائن میں لگے ہیں. گنٹور سے ایک محترمہ نے فون کیا تھا, 4 رکعت کی جگہ وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتی ہیں, کیا حکم ہے شرعی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 4 رکعت نماز یا کچھ اور تعداد کی نیت کر کے نماز شروع کر لیں اور رکعت مکمل ہونے سے پہلے جی اگر نماز ختم کر دیں تو ایک سلام پھیرنے کے بعد یا دوسرے سلام کے فی الفور بھی اگر یاد آ جائے جی کہ ہم نے غلط سلام پھیر دیا ہے اور رکعتیں باقی تھیں, تو قبلہ پھرنے سے پہلے, قبلے سے ہمارا سینہ یا پھر جانے سے پہلے یا پھر کوئی اور دعائیہ کلمات وغیرہ دیگر کوئی الفاظ ادا کر لینے سے پہلے اگر فی الفور یاد آ جائے تو اسی وقت اٹھ کر ٹھہر جائیں اور باقی رکعتیں ادا کر کے سجدہ سہو کر لیں تو کافی ہے, نماز ادا ہو جائے گی. تمام نمازوں کے لیے چاہے فرض نماز ہو, واجب ہو کہ سنت ہو, کسی بھی نماز کے لیے اگر رکعتیں چھوٹ جائے اس سے پہلے اگر ایسی صورت ہو تو قبلے سے پھر جانے سے پہلے یا کوئی الفاظ زبان سے دوسرے ادا کر لینے سے پہلے فی الفور یاد آتے ہی اگر فوراً اٹھ کر اسے تکمیل کر لے تو سجدہ سہو لازم ہے. جی سجدہ سہو کر کے نماز ادا کر لیں جی تو وہ رکعتیں مکمل ہو جائے گی. جی اگر نماز پڑھ چکے ہیں
تو 2 رکعت مکمل ہو چکی تو 2 رکعت کو اس کا ثواب تو اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، لیکن جو نیت کر کے نماز شروع کیے تھے اس کو تکمیل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ نفل نماز پڑھ رہے ہوں لیکن نیت کر کے آغاز کرتے ہی اس کو تکمیل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب اب یہ نماز واجب ہو گئی ہے، اس کے لیے پھر سے آپ اگر قبلہ پھر چکے تھے یا کوئی اور دعا یا اذکار کر چکے تھے تو پھر آپ ان رکعتوں کو پھر سے نیت کر کے کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی دوہرا لینا نماز یہ دوہرا لینا، لیکن وہ 2 رکعتوں کا ثواب تو مل جائے گا۔ اور اگر 1 رکعت اضافی پڑھ لی جائے، یہ تو کم والا تھا، اگر اضافی پڑھ لی جائے اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 کی جگہ 5 1 رکعت اضافہ ہو چکی ہے تو علماء کرام یہ تعلیم فرمائے ہیں کہ 1 رکعت اور اضافہ کر لیں اس میں، یعنی ادھوری رکعت 1 رکعت ادھوری اضافہ پہ نماز تکمیل نہ کریں بلکہ 1 رکعت اور اضافہ کر کے سجدہ سہو کر لیں، سجدہ سہو کر کے نماز تکمیل کر لیں تو وہ جو 2 رکعت اضافہ پڑھیں گے اس کے نفل کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ جی ایک کالر ہم شامل کریں پھر جواب دیتے رہیں گے ان کے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرجانہ خاتون لدھیانہ سے۔ جی فرمائے محترمہ۔ جی مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے کہیے کہ اگر میں عربی میں دعا مانگ رہی ہوں کوئی بھی دعا اور میں ذہن میں یہ رکھی ہوں دل میں کہ مطلب میرا یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ پورا کرے اور میں زبان پہ اقرار نہیں کری تو یہ دعا میری قبول ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہیے کہ نماز میں ہم جو تلاوت کرتے ہیں سورت کا اور الحمد شریف کا، وہ آواز کتنا تک ہونا چاہیے؟ اتنا ہونا چاہیے جو کہ میرا کان کو آواز پورا پہنچے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے کا مفتی صاحب مجھے فائنل بتائے اچھا سے۔ جی آرام سے۔ ہلو، آخری سوال سمجھ نہیں پائے۔ جی آخری سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے کہیے سجدہ سہو بتا دیں ہمیں۔ سجدہ سہو، ٹھیک جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ چلیے ہاں، ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو جی محترمہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم اورنگ آباد مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بتائیں۔ جی ہمارے نا گھر کا کام چالو ہے تو بہت ساری نا پریشانیاں آ رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ اور بچے کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا کال کا۔ ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیں۔ ہلو اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ جی وہی آپ کا بھائی بات کر رہا ہوں، سید شفیق احمد ملک۔ جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا رحم مالک کا احسان ہے۔ جی بیچارے مفتی صاحب جو ہے اتنی کم عمری میں اتنی صلاحیت کے ساتھ جواباں دے رہے ہیں۔ وہ جبل پور والے جو آپ کے کالر ہے وہ آیتاں پڑھ دے رہے ہیں لیکن جواب بڑا سوچ سمجھ کے دینا پڑ رہا مفتی صاحب کو۔ جی اللہ ان کو جزائے خیر دے بھائی۔ آمین آمین، دعا کریے مولانا کے لیے۔ بیچارے جی اتنا عالم کا کورس کرے، لوگ تو سوال کر دیتے بھجن لیکن اس کا جواب بھی بڑے اطمینان سے دینا پڑتا۔ بالکل اور بڑی ذمہ داری سے دینا ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری سے دینا ہوتا ہے اس کا جواب۔ تو میرا مفتی صاحب سے گزارش ہے، میرا چھوٹا سا سوال ہے جی کہ کسی کو اگر مدد کرنا ہے، جیسا امداد ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو 4 کے سامنے امداد دیے جا رہی، وہ سامنے والا شرمندہ ہو جا رہا، دینے والا تو اپنا نام روشن کر لے رہا لیکن لینے والے کی اتنی بے عزتی ہو جا رہی ہے، شرم کے مارے لوگ جو ہے لینے کو پیچھے ہٹ رہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آ سک رہے۔ جی بالکل، اس وقت بہت پریشان ہے سب مسلمان۔ انشاءاللہ ضرور اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ڈالتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ نظر ڈالیے اس پہ۔ جی بالکل شفیق صاحب، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ مولانا، کافی بہت زیادہ سوال ہو گئے ہیں، بہت اختصار سے دینا پڑے گا، وقت پھر تنگ ہو جائے گا۔ شروع میں سوال ہوا تھا گنٹور سے، احرام خواتین جو لائے جاتے ہیں حج عمرے کے بعد، اس کا کیا کیا جائے احرام کے حوالے سے؟ خواتین کے لیے تو کوئی خاص لباس نہیں ہے احرام کا، جو وہ لباس پہنتے ہیں کپڑے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ البتہ سفید جو سر پر پڑنے کا ہوتا ہے وہ
اوڑھنی یا پھر کچھ اور اسکارف وغیرہ جو استعمال کیا ہوا لاتے ہیں جی اس کو نمازیں پڑھتے وقت استعمال میں لائیں، یہی اس کا استعمال ہے. اس کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر رکھ دیا جائے یا پھر کسی جگہ لے جا کر جو ہے پانی میں سیلا دیا جائے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جی اس کا جو بہتر آپ استعمال کر سکتے ہیں شرعاً اس کی بالکل اجازت ہے. جی ایک دعا بھی انہوں نے پڑھی تھی اور یہ کہا تھا کہ مریض کو پڑھ کر دم کریں، تو دعا بھی بتا دیں یا پھر ان یہ کی جو دعا پڑھی جو ہوئی تھی. انہوں نے پڑھی ہے جی اللہ تبارک و تعالی سے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے شفا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. جی تو دوسروں کے لیے پڑھنے کے لیے انہیں کسی عالم صاحب نے کہا تھا، تو وہ خود اپنے لیے پڑھنا چاہ رہی ہیں، کیا پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل دعا اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالی شفا سرفراز فرمانے والا. جی اور دوسرا وارث منصوری صاحب کا سوال تھا، جنگ اور مسائل مسلمانوں کے لیے دنیا تنگ ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور مسلمانوں کی اب کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیا کرے مسلمان؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے امت کو پیش گوئیوں کے ذریعے خبر دے دی ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے. جی یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اس تعداد میں مارا جائے گا کہ ان کی لاشوں کی بو سے اڑنے والے پرندے گر جائیں گے، اللہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اس قدر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے گا. یہ پیش گوئی ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ایسا ہونا ہی ہے. لیکن جب یہ سب معلوم رکھتے ہوئے بھی ہم کیا کریں؟ تو بڑا سوال ہے. ہاں جی ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا ہے وہ؟ تو یہ ہے ہمارے لیے ثابت قدمی، دین پر ثابت قدم رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرنا اور دین اسلام کی عزت و ناموس کا ہم لحاظ رکھنا. دیکھیے عام طور پر ہم تو بڑی بڑی باتیں بیٹھ کے صرف سوال کرنے والے کر لیں گے، جواب دینے والے دے لیں گے، لیکن مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی عملی زندگی کے اندر اسلام کی عزت و ناموس کا لحاظ رکھیں. اسلامی لباس پہن لیتے ہیں اور کوئی نشہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اسلامی نام لے کر ہے اور پھر زبان پر ایسے کلمات اس کے ادا ہوتے ہیں جیسے کسی غیر مسلم کو بھی وہ زبان سے ادا کرتے ہوئے کلمات اگر ہم سنیں تو برا محسوس ہو. تو اس طرح کے حالات سے خود مسلمان اپنے آپ کو دیکھیے، جتنا گناہ مسلمان کریں گے مصیبت اتنی ہم پہ لازم ہو سکتی ہے. گناہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور ہمارا دعائے مغفرت کا عنوان بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، بولے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، اب دعا فرمائیے. سب جمع ہو گئے ایک جگہ پر، جمع ہو کر دعا کرنے لگے. خود نبی ہیں اللہ کے اور کلیم ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں توجہ کیے اور بولے پروردگار، کلام کر کے بولے مولا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ تمہاری اس دعائیہ مجلس میں ایک ایسا گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے میں پانی نہیں برسا رہا ہوں اور دعا نہیں قبول ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان فرمائے کون ہے ایسا گناہ گار، وہ میری مجلس سے نکل جائے. اب ذرا ہم یہ تصور کریں کہ کون ہوگا جو اپنی عزت نفس کے اوپر یہ بات لائے اور پورے مجمع سے نکل جائے. ہرگز کوئی نہیں نکلا، کوئی بھی نہیں نکلا. اور اچانک بارش شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جب رحمت کی بارش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہوئے اور کہا پروردگار کوئی مجلس سے تو نہیں نکلا، مگر معاملہ کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، تمہارا وہ گناہ گار امتی دل ہی دل میں سچے دل سے صدقے دل سے وہ میری بارگاہ میں رجوع ہوا اور بولا پروردگار آج مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. ادھر اس کی میں نے توبہ قبول کی اور ادھر اللہ اور رحمت اپنی میں نے برسائی. یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا. تو گناہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو دعائے مغفرت سے رجوع اللہ ہونے سے یہ مصیبتیں ہماری ٹل سکتی. بے شک مولانا یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے تو اور بھی بہت سے کالرز کے جواب دینے ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے مولانا آپ کے جو سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب دیں گے. چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. الحمدللہ آج لگاتار کالرز نے ہمیں کال کیا ہے اور ایک ایک کالر کے 3 سوال ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں مولانا صاحب کے اختصار کے ساتھ اس کا تاکہ سمجھ جائیں سوال کا جواب بتا دیں کہ رضا صاحب کرناٹک سے انہوں نے کہا کہ بغیر سحری روزہ رکھا ہے ہو جائے گا. بالکل فرض اور واجب روزہ بغیر سحری کے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ روزہ ہو جاتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے سحر کو ترک کر دیں. عام طور پر بعض لوگ اس طرح ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے زندگی کے ایسا کرتے ہیں. سحر کو معمولی سمجھتے ہیں, سحر کو معمولی نہ سمجھیں. کسی وجہ سے اگر سحر چھوٹ جاتی ہے تو روزہ بالکل ہوتا ہے. جی رضا صاحب نے نعت کی بھی فرمائش کی, انشاءاللہ پہلے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. سنا بیگم اڑیسہ سے, انہوں نے کہا کہ درد پر اسپرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کمر میں درد ہے تو کیا شرعی حکم ہے روزے کی حالت میں؟ بالکل اسپرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جی, اور سیکا وغیرہ بھی اگر لینا ہے تو بالکل لے سکتے ہیں. جی روزے پر کوئی اثر نہیں ناک وغیرہ کے پاس یعنی حلق میں اور جسم کے اندرونی حصے میں نہ جائے, اس کا لحاظ رہے اسپرے. جی حمید صاحب جبل پور سے, انہوں نے آیات سنائی تھی, اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں. آیت مبارکہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. یہ آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک تو وہ لوگ جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت آ جاتی ہے ان کی, جب موت کی علامت دیکھ لیتے ہیں تو پھر توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں. جی ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے, اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو کفر پر مریں. یہ آیت مبارکہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے. دیکھیے یعنی موت کی علامت دیکھ لینے سے مراد ایسا کہ بالکل اب فرشتے آ چکے ہیں, اب ایسی صورت آ چکی ہے کہ مرنا یقینی سامنے بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ چکا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی رجوع ہو رہا ہے تو ایسے شخص کی توبہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھیں کہ عمر دراز بھی ہو رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع رہیں. ممکن ہے کب اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کر لے. ہم صدق دل سے اللہ کی بارگاہ سے رجوع رہیں اور اس کی رحمت سے امید رکھیں. لیکن جیسے فرعون ہے, پانی میں ڈوب رہا تھا, اس کے بعد اس نے معافی مانگی, اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرمایا. ہاں اسی طرح جب شداد وغیرہ جب زمینیں پلٹ رہی تھی اور انہیں دفن کیا جا رہا تھا, ایسی صورت کے اندر وہ معافی مانگ رہے ہیں. ایسی صورت کے لیے توبہ قبول نہیں ہے کہ موت بالکل سامنے آ گئی ہے, موت آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ایسے وقت توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں. اسی لیے ہمیشہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارکہ حضور ارشاد فرمائے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ و پاک رکھا. بے شک تو بندے کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. جی دوسرا فرزانہ بیگم لدھیانہ سے, انہوں نے پوچھا کہ دعا کسی مقصد کے تحت کی جائے کہ فلاں کام ہو جائے تو کیا یہ دعا قبول ہوگی اور اس طرح سے دعا کرنا چاہیے؟ جی ہاں, کسی بھی مقصد کے لیے دل میں مقصد رکھتے ہوئے دعا کے کلمات زبان سے ادا کرے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ ضرور. اللہ تبارک و تعالی زبان سے ادا کرنے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے, دل میں رکھنے والے ہمارے خواہشات کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے, اور اللہ رب العزت جانتا ہے اس کو. ضرور اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو تو وہ ضرور توبہ کو. نماز میں سورہ کتنی زور سے پڑھیں, انہوں نے پوچھا. نماز میں عام طور پر بعض لوگ ذہن میں تلاوت کرتے ہیں, ٹھہر گئے, ہاتھ باندھ لیے اور ٹھہر گئے, اور ذہن میں سورہ فاتحہ چل رہی ہے, ذہن میں ضم سورہ چل رہا ہے, اس سے نماز نہیں ہوتی. تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ کم از کم خود اس کے کانوں تک اس کو آواز سنے آئے. یہی طریقہ ہے نماز ادا. تو خواتین بھی زور سے پڑھ سکتی ہیں سورہ؟ زور سے مراد آواز اتنی نہ ہو کہ دوسرے کے کان تک جائے, کم سے کم اپنے کان تک آواز آئے. ٹھیک ہے. سجدہ سہو کے تعلق سے بھی انہوں نے سوال کیا. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں, قاعدے میں بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھ کر ایک سلام پھیریں دائیں جانب رائٹ سائڈ, ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں. 2 سجدے کر کے پھر قاعدے میں ہی بیٹھ جائیں, بیٹھ کر پھر سے تشہد اور پھر درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں. اس طرح سجدہ سہو بھی ادا ہو جائے گا, نماز بھی تکمیل ہو جائے گی. جی مہاراشٹر سے ایک سوال تھا خاتون کا کہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, اور وظیفہ بتائیں اس کے لیے, اور بچے کی شادی کے تعلق سے بھی غالباً انہوں نے سوال کیا. 5 وقتہ نماز با جماعت وقت مقررہ پر ادا کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے دعا مانگے. ایسے کلمات نہ ادا کریں جس میں اللہ کی ذات پر کوئی شکوہ یا شکایت ہو. جی. اور شفیق صاحب حیدرآباد سے جو ہمارے ریگولر کالر ہیں, انہوں نے کہا کہ مدد دینے والے مدد دیتے ہیں لیکن دکھاوے کے ساتھ, لینے والا شرمندہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتا کر دینے سے منع فرمایا ہے, اور ان کے لیے سخت وعید بھی قرآن مجید میں آئی ہے.
دینے والوں کو شرمندہ کر کے دینا، دے تو رہے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے ثواب کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی ناراض ہوتا ہے، کسی کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک طرف نیکی ہو رہی ہے اور دوسری طرف دل کو ٹھیس پہنچانا، دل کو تکلیف پہنچانا اللہ تبارک و تعالی کو بہت ناگوار ہے۔ معراج کے رازوں میں سے ایک راز حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کسی کے دل کو خوش کر دے، تو دل کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو رہا ہے، تو دل کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا، اسی لیے چاہیے کہ دکھاوے والا عمل نہ کرے۔ بالکل، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنے والا معاملہ ہونا چاہیے دینے کی۔ چلیے کالر ہیں، شامل کریں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کون کہاں سے؟ ہاں میں عمران خان بول رہا ہوں ممبئی سے۔ جی جناب۔ ہاں میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے تو تراویح کے ٹائم پہ ہم جاتے ہیں تو عشاء کی جماعت ہو چکی ہے اور تراویح کی بھی سپوز 4 رکعت ہو چکی ہے، تو اس ٹائم پہ ہم کہاں سے مطلب جڑیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی 4 رکعت چھوٹ گئی ہے، اس کو کیسے باقی ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مطلب عشاء کی جماعت ہو گئی ہے، ہاں میں سمجھ گیا، کی بھی 4 رکعت ہو گئی ہے، تو ہم جا کے پہلے عشاء کی فرض ادا کریں گے، اس کے بعد تراویح کی جماعت میں جوائن ہو سکتے ہیں یا؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مطلب بنا عشاء کی جماعت پڑھے آپ تراویح میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یا پہلے عشاء پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے مولانا، اختصار سے تھوڑا بتا دیں مجھے۔ نماز عشاء پہلے ادا کرنا ہوگا جی، کہ فرض ادا کرنے کے بعد جی یہ سنت نماز ادا کرنا ہے، اسی لیے پہلے آپ فرض ادا کریں، اس کے بعد سنت نماز ادا کریں، یہی طریقہ ہے۔ اور جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں تراویح کی، یعنی عشاء ادا کرنے تک جو رکعتیں چھوٹ چکی ہیں، ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو بعد میں امام صاحب کی پوری رکعتیں تکمیل ہونے کے بعد آپ دعا سے پہلے اٹھ کر باقی نمازیں ادا کر لیں 2 رکعت سے۔ جی بے شکریہ مولانا۔ اب میں جناب ابو بکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت کی فرمائش رہی کرناٹک سے رضا صاحب نے، تو سنا دیں، اور انہوں نے کچھ کلمات بھی پڑھے ہیں۔ جی۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھا میرے بس میں، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سقی جانے گدا جانے، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی فی الحال جڑے ہوئے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، شامل کریں گے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی میں نشاد بول رہی ہوں اجین ایم پی سے۔ جی نشاد صاحبہ بتائیں۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ایک صاحبہ جو ویڈو ہیں جی ان کو زکوٰۃ دیتے تھے،
لیکن اب ان کے وہ اپنے پوتوں کے ساتھ رہتی ہیں. ان کے تینوں پوتے ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں. ٹھیک. تو کیا اب کیا اب ان پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. شکریہ بہت جن سے آپ نے کال کیا. مولانا سوال کا جواب اگر بہت ایزی ہے مطلب اختصار سے دیا جا سکتا ہے. جی زکوٰۃ کسی کو وہ دے رہے تھے لیکن اب وہ اپنے پوتروں کے ساتھ ہیں, پوترے مالدار ہیں. جی دیکھیے زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے ان کے رشتہ دار کتنے مالدار ہے یہ نہیں دیکھا جا سکتا. یہ دیکھنا مناسب نہیں, بلکہ جو ضرورت مند ہے وہ کیا صاحب نصاب ہے یا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھ کر ان کو زکوٰۃ دیں. اگر ان کی ضروریات زندگی ہیں ضرور ان کے رشتہ دار ان کا خیال کرتے ہوں گے, لیکن ان کے کچھ ذاتی ضروریات بھی ہیں جو خود ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ ان تک زکوٰۃ پہنچا رہی ہیں اور وہ مستحق ہیں, صاحب نصاب نہیں ہے وہ خود, تو بالکل آپ انہیں دے سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. یہاں پر ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کا وقت ہو چکا ہے. ناظرین وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے. فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس ٹاپک کے لحاظ سے میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ دعائے مغفرت کا جو اصل مقصد ہے اور روحانی پیغام ہے, اور رمضان میں کن اعمال کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں, اس پر تھوڑا تفصیلی روشنی ڈالیں مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آیا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جی. اور وہ سیاہ دبا اگر وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے ایسے ہی, تو وہ سیاہی اس کی دل پر بڑھتے رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر غالب آ جاتی ہے. جی. اور یعنی دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے گناہ کرنے پر افسوس نہیں ہوتا, دل کے اندر ندامت نہیں آتی, اور پھر گناہ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے, اور نیکی کرنے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. اس کا یہ اثر ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعائے مغفرت کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, یا اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے, اور وہ دعا قبول ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے, اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. اس کے بعد دل میں نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. گناہ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو دل میں ندامت محسوس ہوتی ہے. تو اسی لیے دعا کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کی سیاہی کو دور کریں, دل کی گندگی کو دور کریں, اپنے دل کی خرابی کو دور کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر نیکی کرنے کی خوبی اور صلاحیت اس کے اندر پیدا کرے. دیکھیے ایک برتن میں اچھائی اور گندگی دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر ایک ہی برتن ہے, اس کے اندر گندی چیز بھی ڈالی جائے اور اچھی چیز ڈالی جائے, اور یہ کہا جائے کہ میں نے اچھی چیز ڈال دی اور اچھی ہی چیز اس میں سلامت ہے, جبکہ اس کے اندر کوئی گندی چیز بھی ہو. تو اسی لیے دل کے اندر گندگی آ جائے گناہوں کی, اور پھر نیکی کی خواہش بھی کریں یا نیکی ثواب پانا چاہیں, تو پھر دونوں ایک جگہ ایک دل میں کیسے اچھائی اور برائی جمع ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور روشنی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. اسی لیے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم استغفار کرتے رہیں. اسی کی تعلیم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے کہ ضرور ہم استغفار پڑھتے رہیں اور اپنے گناہوں کی, اپنوں کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اسی لیے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. جی میں جناب ابو بکر صاحب سے دعائیہ جو ہے حمد کی گزارش کرتا ہوں, بہت اختصار سے چند اشعار سنا دیں. جی. اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے, اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے, فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان
آئے تباہی کے قریب آن لگا ہے. سبحان اللہ. مولانا اختتام کریں دعا کے ساتھ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. اے پروردگار عالم مولا ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, آمین. ہمارے رشتہ دار اہل و عیال اور جان پہچان والے تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. آمین. اے پروردگار عالم مولا ہمارے خاندانوں کے جمیع مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. الہ العالمین ان کے اور ہمارے لیے دونوں جہان میں آسانی عطا فرما. آمین. اپنے فضل و کرم سے اور حبیب پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہیدوں کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری صاحب اور سید ابو بکر جعفر قادری صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے اور سوالوں کے جواب دینے, نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. تو ناظرین, منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان کو پیش کر رہے تھے ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز, جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے. اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کیا ہے الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا, جو کہ اپنے حج عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہیں. ان کے علاوہ ذائقہ دار شاداب حلیم اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد. ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فیضان رمضان میں آج اتنا ہی. کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ, ایک موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فیضان رمضان کو پیش کیا ہے ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز, the responsible jeweler. الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونے مہاراشٹر. روح افزا ڈرنک آف انڈیا.